हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक जो है उसके मुताल्लिक चंद अहम बातें आपको बतानी हैं कि जिससे रमज़ानुल मुबारक जो है वो इबादत वाला सही आपका महीना गुजर जाएगा, अल्लाह भी राज़ी होगा और अमाल पूरा साल करने की तौफीक भी अल्लाह अता फरमाएगा। याद रखें, रमज़ान का जो माह मुक़द्दस है इसको सीख कर करने की चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद सबसे अजीम मकाम और मनसब रखते हैं और आपको अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया, लेकिन आप रमज़ान आने से पहले शाबान के अंदर प्रैक्टिस शुरू कर देते थे, ट्रेनिंग शुरू कर देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोजे कसरत के साथ रखते थे और आप नवाफिल कसरत के साथ पढ़ते थे। और आपने यहां तक फरमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है, यानी मैं इस महीने में कसरत इबादत करता हूं कि नफ्स बॉडी आदी हो जाए ताकि रमज़ान हमसे मिस ना हो जाए। अब ये पहले से ट्रेनिंग की चीज है, ये नहीं कि अब एकदम चांद नजर आया तो दौड़े हो इधर से कि तरावी पढ़नी है, रोजा रखना है, जैसे बहुत बड़ा बोझ है। पहले से तैयारी हो तो आप देखें, आपने कहीं फ्लाइट पे जाना है तो आपके पास टिकट है तो आप पहले से तैयारी में होते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती। अचानक आप पे आ जाए कि जी आपकी फ्लाइट है, अब आप आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंचे, फिर आपकी क्या हालत होगी। वही हालत हमारी होती है जब चांद नजर आता है। तो हम पहले से तैयारी में नहीं होते कि जाकर पहले मस्जिद में बैठें, नवाफिल पढ़ें, पहले से अपनी प्रैक्टिस करें। ये कौन कर रहा था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें ये चीज सीखनी चाहिए। रमजान में चंद काम ऐसे हैं जो बंदा कर ले तो समझ ले कि अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर दी, क्योंकि चांद रात को अनाउंस होता है, चांद रात में अनाउंस होता है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, रमजान की हर रात को पहले दिन से आपको चांद नजर आता है, अल्लाह ताला शयातीन को बंद कर देते हैं, जिन्नात को जकड़ लेते हैं। बड़े बड़े जो सरकश जिन्नात हैं, जो इफरीत कहलाते हैं, वो जकड़े जाते हैं। अब अल्लाह ताला अनाउंस करते हैं 10 लाख बंदा आज दोज़ख से निकाल के जन्नत में मुंतकिल कर दो। यानी हर रमजान की रात को 10 लाख आदमी दोज़ख से आजाद होता है। अब दूसरे दिन फिर 10 लाख, तीसरे दिन फिर 10 लाख, यहां तक कि आखिरी रात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितने रमजान पूरे में लोग आजाद हुए हैं दोज़ख से, उन सारों की तादाद के बराबर आज रात आजाद कर दो। वो कौन सी रात होती है? चांद रात। उस रात में हर बंदा दोज़ख से आजाद हो सकता है अगर वो रात इबादत वाली बना ले। लेकिन हमें तो शॉपिंग मॉलों में फिरने की आदत होती है, औरतें फिर रही हैं, मर्द फिर रहे हैं, और वो पूरा महीने की मेहनत चांद रात में जाया कर देते हैं, क्योंकि वो मजदूरी लेने की रात होती है। मजदूर मजदूरी करता है तो उसको जब मजदूरी मिलती है तो वो कहीं भाग जाता है कभी? सारा दिन मजदूरी करे और जब मालिक आए उसको ठेकेदार मजदूरी देने लगे तो उस वक्त कोई मजदूर गायब होता है कभी? मशहूर है ना तबलीगी जमात वालों का कि वो चौथे नंबर पे सारे जमा हो जाते हैं। चौथा नंबर क्या है? दस्तरखान। दस्तरखान से कभी कोई भागा है? लोग तो भागते हैं पहले नंबर से, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। यहां जो मजदूरी लेने का वक्त होता है तो कभी ईदी लेते हुए कभी कोई बच्चा गायब हुआ है? तो आप देखें, बच्चा इतना सियाना है लेकिन जवान मर्द और औरत कितने बेवकूफ हैं। जो रात होती है मजदूरी लेने की वो आवारगी में गुजार देते हैं, बाजारों में गुजार देते हैं। अब जो अल्लाह वाले थे हमारे, वो रमजान से पहले ही शॉपिंग कर लेते थे। अच्छा कपड़ा ले लिया, जो चीजें लेनी है वही चीजें हैं। महीने में कौन सा डिजाइन चेंज हो जाएगा, फैशन चेंज हो जाएगा। आप एक महीना पहले लें, सस्ता भी मिलेगा। अभी वही लिबास औरतें अगर लेंगी तो 6,000 का मिलेगा, तो वही चांद रात को इनको 16,000 का मिलेगा। ऐसे है या नहीं? अगर आप दर्जी को आज सीने के लिए देते हैं तो वो कितने का सिएगा? 1,000 रुपए में। और वही चांद रात को रमजान के अंदर आप देंगे,
اگر رمضان سے 2 مہینے پہلے سلوا لے 1 مہینہ پہلا 1000 میں سل جائے گا. اگر آپ رمضان میں سلوائیں گے عید کے قریب سلوائیں گے 2000 2500 میں چلا جائے گا. تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ادھر سے پیسہ بھی آپ کا ضائع, ایمان بھی ضائع, اعمال بھی ضائع. عجیب بات ہے یہ عقل مندی ہے کوئی کہ اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور اپنے اعمال بھی ضائع کر رہے ہیں. مزدوری ملنی تھی اور آپ کو فرشتے مزدوری پہنچا رہے تھے, کوئی بندہ نہیں. اللہ تعالیٰ عید کے دن فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ جاؤ ان کو مصافحہ کرو, جو عید پڑھ کے نکل رہا ہے, اور وہ ان کو مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے تھپکی دو اور ان سے کہو تم بخشے گئے ہو, بخشے گئے ہو. جب آپ عید پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے بخشے گئے ہو. کس کو؟ جو یہ رمضان گزارے گا جو میں بھی بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں, جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, اور آپ اس کو بار بار پڑھیں. اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ کر دے گا. کیونکہ صحابہ اکرام عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی صحابی کو ملتے کہتے ہیں آؤ بھائی ہاتھ ملا کے کلمہ پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمیں کافر سمجھتا ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ایمان تازہ کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ شکایت کی, یا رسول اللہ یہ ایسا ہے عبداللہ بن رواحہ. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ عبداللہ ایسی محفل بار بار بنانا چاہتا ہے جس پر فرشتے بھی فخر کریں. یعنی کلمہ جہاں پڑھا جاتا ہے اس پہ فرشتے فخر کرتے ہیں. تو یہ کلمہ ہے, یہ کلمہ آپ پڑھتے ہیں تو رمضان میں کلمہ زیادہ پڑھیں. اب آپ گنتی کریں کہ میں نے 70,000 کلمہ پورے رمضان میں کم سے کم پڑھنا ہے. کتنا؟ 70,000. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسی مردے کو بھی بخشتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو آپ پڑھیں اور اپنے کسی کو بخش دیں جس سے پیار زیادہ ہے, آپ کی والدہ ہے, والد ہے, بہن بھائی ہیں, دادا دادی ہے, کوئی بھی رشتہ ہے, تو آپ اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ رمضان میں 70,000 کلمہ طیبہ اسے پڑھ کے بخش دیں. ایک کو بخشیں, دوسرا پڑھیں, دوسرے کو بخش دیں, ہر عشرے میں ایک کو بخشیں, تو آپ 3 عشرے میں 3 بندوں کی بخشش کرا لیں گے. تو آپ کو اس سے بڑا کوئی موقع ملے گا. پھر آپ دیکھیے دوسرا آپ کیا کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ رزق بڑھتا رہے پورا سال, آپ کو مالی نقصان نہ ہو, مالی کمی نہ ہو, آپ رمضان میں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. قل هو اللہ احد. روایات میں آتا ہے جو بندہ رات کو سوتے ہوئے دائیں کروٹ لیٹ کے قل هو اللہ پڑھتا ہے, قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میرے بندے دائیں طرف والی جنت میں داخل ہو جا. ایک صحابی کا انتقال ہو گیا, امام ابن کثیر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ اپنی البدایہ کے اندر کہ حضور علیہ السلام تبوک میں تھے, اس کی ڈیڈ باڈی اٹھا کے ایک دم سامنے لے آئے, یا رسول اللہ ہاذا معاویہ بن ابی معاویہ صلینا, آپ اس پہ ابھی نماز پڑھیں, یہ معاویہ بن ابی معاویہ ہے. کہ یہ معاویہ مدینے میں تھا تو یہاں کیسے کا فوت ہو گیا ہے؟ فرشتے اس کو لائے ہیں, فرشتے بھی جنازہ اس کا پڑھیں گے, آپ بھی پڑھیں. کہا اس کو اعزاز کیسے ملا کہ فرشتے اس کا جنازہ پڑھیں گے اور اس کو اٹھا کے میرے سامنے مدینے میں اٹھا کر یہاں تبوک میں لے آئے. کہا یہ قل هو اللہ سورہ سے پیار کرتا تھا, ہر وقت پڑھتا تھا. تو اس کے جو فرشتے ہیں سورہ اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے, وہ سارے فرشتے قل هو اللہ پڑھتے ہیں. اللہ کی توحید ہے اس میں, اور قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے اس میں. فرمایا جو فرشتے قل هو اللہ سورہ سے پیار کرتے تھے وہ سارے معاویہ بن ابی معاویہ سے بھی پیار کرتے ہیں. جو بندہ قل هو اللہ روز 100 بار پڑھے گا وہ فرشتوں کا محبوب بن جائے گا. جو آپ کا دشمن ہوگا فرشتے اس کے دشمن بن جائیں گے. جو آپ کی مخالفت کرے گا فرشتے اس کی مخالف بن جائیں گے. آپ جنوں کو چھوڑیں, فرشتوں کی طاقت لے لیں. دیکھیں نا, یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر تیسری چیز کیا کریں آپ رمضان میں کہ آپ نے رمضان کے اندر استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, یہ روز کم سے کم جو ہے آپ 100 بار پڑھیں. استغفر اللہ ربی, اس کی برکت سے 4 نعمتیں ملیں گی.
اولاد آپ کی اللہ تعالیٰ صحت مند اور آپ کی وفادار بنائے گا، اللہ آپ کو قحط کے اندر، غربت کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، اللہ آپ پر جو بیماریاں مسلط نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رزق عظیم وسیع عطا فرمائے گا۔ یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سورہ نوح کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ پڑھنے والے کو یہ 4 نعمتیں ملتی ہیں۔ وہ حسن بصری کون ہے؟ جو مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص اور حضور علیہ السلام کے زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پینے والے بیٹے ہیں، یعنی دودھ ان کا پیا ہے انہوں نے۔ تو پھر آپ دیکھیے تیسرا کام کیا کرنا ہے، اس میں درود شریف کی کثرت کرنی ہے، اس لیے کہ درود شریف رمضان کے اندر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور جو نماز والا درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ لمبا ہے، ذرا میں مختصر بتا رہا ہوں، آپ یہ درود شریف پڑھیں، وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ درود شریف پڑھیں، وصلی اللہ علی النبی الامی، وہ چھوٹا مختصر ہے، نسائی شریف کے اندر ہے، جو 1000 بار روز اس کو پڑھتا ہے اسے موت نہیں آتی جب تک جنت کا محل نہ دیکھ لے۔ ایک بزرگ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا جی بس بچنا مشکل ہے، ساروں نے کہا جی بس اب دعا کریں آپ کی جان بچنا مشکل ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا، انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے اتنے دعوے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، مجھے نسائی شریف کی حدیث پہنچی ہے، جو یہ درود شریف پڑھتا ہے روز 1000 بار اسے موت نہیں آتی جب تک جنت کا گھر نہ دیکھ لے، اور میں روز 1000 بار پڑھتا ہوں، میں نے ابھی تک محل دیکھا ہی نہیں ہے، محل دیکھوں گا تو مروں گا نا، مجھے تو نبی کی بات پہ یقین ہے، اور اللہ نے کیا بالکل ٹھیک ہو گئے۔ کئی عرصے کے بعد ایک دن کہنے لگے بس میرا وقت قریب ہے، کہا حضرت آپ نے محل دیکھ لیا، الحمدللہ میں نے دیکھ لیا۔ یہ یقین ہے ہمیں نبی کے فرمان پہ، یہ اتنا پیارا درود شریف ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، آپ 300 بار پڑھ لیں، 1000 تو آپ کو محل دیکھنا ہے تو 1000 پڑھیں، محل میں جانا ہے تو 1000 پڑھیں، ورنہ 300 بار بھی بہت ہے۔ اور آخری کام کیا کریں اس میں کہ آپ ایک دعا آخری عشرے میں لازمی پڑھیں اور چلتے پھرتے پڑھیں، 100 بار کم سے کم پڑھیں، اللہ آپ کی دنیا بھی جنت بنا دے گا، آخرت میں بھی جنت میں داخل کرے گا۔ جہنم سے بچنے کی سب سے مجرب دعا ہمارے نبی نے سکھائی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا تنگ آ کر میری زندگی جہنم بن گئی ہے، بندے کہتے ہیں نا یہ مجھے آگے سارا دن یہ او جی ہماری زندگی دوزخ بن گئی ہے، ہمارا گھر دوزخ بن گیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا گھر دوزخ نہ بنے، زندگی جہنم نہ بنے، دنیا میں بھی جہنم ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں گھر زندگی اپنی باڈی بیماریوں سے بھی جہنم بن جاتی ہے، اگر آپ نہیں بنانا چاہتے، آخرت میں بھی جہنم نہیں بنانا چاہتے، تو پھر دونوں سے بچنے کا فارمولہ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ آپ آخری عشرے میں یہ دعا کریں، اتقم من النار والا عشرے میں۔ کیا دعا؟ آسان ہے، آپ سب پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، پڑھ سکتے ہیں نا، سارے پڑھیں، کتنی آسان ہے۔ یہ دعا کم سے کم 100 بار روز پڑھا کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو فجر مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اس دن مر گیا تو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی سند ہے۔ تو یہ اعمال آپ کر لیں تو عید کی نماز جب پڑھ کے آپ نکلیں گے تو فرشتہ آپ کو تھپکی دے کے کہے گا جاؤ جاؤ بخشے گئے ہو۔ رمضان کو اچھا بنائیں اور تراویح پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تراویح جہاں شروع کریں وہیں ختم کریں، اور پہلے جا کے یکسوئی کے ساتھ تراویح 20 پوری پڑھیں۔ تراویح آپ آدھی پڑھ کے بھاگ جائیں، باقی جتنے چاہے ذکر کریں آپ محروم رہیں گے، کیونکہ وہ چیز جو صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے اس کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں اور ادھر سے آپ چیزیں نیٹ والی لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔